अच्छा जी। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, हम आगाज करते हैं। हाँ जी, अभी तक उसूल तहकीक के मजमून में हमने अ, सबसे पहले तहकीक का लुग़वी और इस्तिलाही मफहूम ये देखा। इसके बाद इस्लामी तनाजुर में तहकीक का मफहूम क्या है, ये हमने मुख्तसरन देखने की कोशिश की। तहकीक की कुछ अकसाम पे बात की गई, और आखिरी जो लेक्चर हमारा हुआ था उसमें मुहक्किक के औसाफ, अखलाकी, जहनी, इल्मी तहकीक के लिए जो औसाफ होना ज- ज़रूरी है एक मुहक्किक में, हमने उसका मुख्तसर जायज़ा लिया। यहाँ तक तो ये तकरीबन तमहीदी बातें थी। जो बराह रास्त तहकीक से मुतल्लिका चीज़ें हैं वो हम आज शुरू करेंगे। अ, उनका भी ताल्लुक तहकीक के साथ है, तमहीद की हैसियत से। लेकिन जो बाकायदा अमली काम है वो हम इंशाअल्लाह आज उसका आगाज करेंगे। उसमें दो तीन चीज़ें ज़्यादा अहम हैं, हम उन्हीं पर फोकस करेंगे। इसके बाद, यानी आज के लेक्चर के बाद एक लेक्चर और होगा, और उसके बाद फिर हम इंशाअल्लाह इसकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे। कुछ मौज़ूआत मुंतखब करने में, खाका बनाने में, और फिर उस खाके के मुताबिक मौजू का मवाद तलाश करके मकाला मुरतब करने की हम थोड़ी सी मशक करेंगे इंशाअल्लाह उल अजीज। तो आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है मौजू का इंतखाब, और इस इंतखाब करने का तरीक़ाकार। और इसके बाद ये जो आखिरी टॉपिक है, ये खाका निगारी या अबवाब बंदी, खुत्ता बनाना, साइनॉप्सिस तैयार करना, इस पे बात की जाएगी। तो मौजू का इंतखाब, जाहिर बात है जब कोई मुहक्किक तहकीक के लिए तहकीक के मैदान में उतरता है तो उसे किसी न किसी मौजू पर, किसी किसी न किसी उन्वान पे अ, अपनी अपनी तहकीक की सलाहियत सर्फ करनी होती है, अपना वक्त लगाना होता है। अब अगर मौजू ही कोई ना हो और कोई आदमी कहे कि मैं तहकीक करने लगा हूँ, तो वो तहकीक कैसी होगी? तहकीक होगी भी या नहीं होगी? ये बिल्कुल वाज़ेह सी बात है कि उसमें सलाहियत सर्फ करके वक्त का ज़िया होगा। इसके अलावा कुछ कोई चीज़ भी हाथ नहीं आएगी। तो मुहक्किक का सबसे अहम काम, उसे अपने मौजू को मुंतखब करने के लिए मौजू की जो ज़रूरियात हैं उनका ख्याल रखते हुए अपने लिए कोई दायरा, कोई मैदान, कोई नुक्ता, कोई मंजिल, कोई ऐसी चीज़ के जिसके पीछे वो जाए, अपना वक्त लगाए, वो मुतय्यन करनी चाहिए। तो उसको तहकीक में मौजू का इंतखाब या टॉपिक सिलेक्शन कहा जाता है। तो इसकी अहमियत में देखें कि अगर कोई आदमी मौजू ही कोई मुंतखब ना करे तो फिर उसकी तहकीक का वक्त लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। या वो मौजू मुंतखब कर ले लेकिन वो गलत मौजू मुंतखब कर ले, या वो ऐसा मौजू मुंतखब कर ले जो उसकी रसाई से ही बाहिर हो, तो जाहिर बात है कि वो अपना वक्त लगाएगा और इस वक्त का उसके हाथ कुछ नहीं आएगा। तो मौजू की अहमियत है, और इसी अहमियत के पेश नज़र इस पर काफ़ी देर लगाई जाती है। मौजू को मुंतखब करने में बहुत सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, जिसको हम मौजू की खसूसियात के उन्वान से जिक्र करते हैं। तो इन खसूसियात को मुख्तसर मैंने जिक्र कर दिया है। मैं इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता जाऊंगा, फिर आप हजरात के जो सवालात होंगे इंशाअल्लाह अजीज हम उस पे बात करेंगे तो बात मजीद वाज़ेह होती जाएगी। सबसे पहले
موضوع کی خصوصیات میں پہلی خاصیت یہ ہے کہ محقق کو موضوع میں دلچسپی ہو، اور یہ دلچسپی اس کی تحقیق کے شروع سے آخر تک برقرار رہنے کا امکان بھی ہو۔ مثلا میں اسلامیات کا طالب علم ہوں، اور میں کیمسٹری کا کوئی موضوع منتخب کر لوں جس کے نہ میری کوئی بیسز ہیں، بیسک نالج بھی نہیں ہے، اور میرا وہ دلچسپی بھی نہیں ہے، میرا وہ میدان بھی نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے کہ میں اس میں شروع شروع میں کوئی تھوڑی سی سرگرمی تو دکھاؤں گا، لیکن ناقص علم کی وجہ سے وہ سرگرمی بہت جلد ٹھنڈی ہو جائے گی، اور پھر میں اس میں آگے نہیں بڑھ سکوں گا، مجھے اپنا وقت ضائع کر کے تو اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے موضوع میں دلچسپی ہو، وہ موضوع انسان کی فیلڈ کا ہو، اور پھر اس فیلڈ کے اندر بھی جو ڈائمینشنز ہیں بہت ساری، اس کسی ایسی ڈائمینشن میں ہو کہ جس میں اسے دلچسپی ہے۔ مثال کے طور پہ اسلامیات میں ہی اگر آپ نے تحقیق کرنی ہے، تو اسلامیات یہ بہت وسیع ٹاپک ہے۔ مثلا اس میں قرآن ہے، پھر حدیث ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، یہ اسی طرح لغت ہے، بلاغت ہے، یہ سب اسلامیات کے موضوعات ہیں، اصول حدیث وغیرہ ہے۔ تو اگر آپ ان میں سے سب پر ہی تحقیق کرنے کا یعنی ارادہ کرتے ہیں یہ بیک وقت، تو آپ کسی ایک کو بھی نہیں نبھا سکیں گے۔ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ نے ان میں سے کون سی ڈائمینشن لینی ہے۔ آپ قرآنیات میں آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، آپ کا ذوق حدیث کے اوپر بات کرنے کا ہے، یا آپ فقہی ذہن کے حامل ہیں، یا آپ اصولوں پر بات کرنے میں زیادہ کمفرٹیبل ہیں، تو آپ کو اس کی تعیین کرنی پڑے گی۔ تو موضوع کی پہلی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ محقق کی دلچسپی کا موضوع ہوتا ہے، اس نے اپنی دلچسپی کو دیکھ کے موضوع کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ دلچسپی کو دیکھ کر اگر انتخاب کرے گا، اس کے شوق کا ہوگا، اس کو اس میں کام کرنے میں مزہ آتا ہوگا، تو پھر وہ دلچسپی آخر تک برقرار بھی رہے گی، اور وہ کام کرنے میں کامیاب بھی ہو جائے گا۔ تو پہلی خاصیت یہ ہوئی کہ محقق کو موضوع میں دلچسپی ہو۔ اچھا، دوسری خاصیت یہ ہے کہ محقق کو موضوع میں دلچسپی تو ہے، لیکن وہ موضوع ہی قابل تحقیق نہیں ہے۔ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ دلچسپی تو ہے، لیکن وہ موضوع قابل تحقیق نہیں ہے۔ قابل تحقیق نہ ہونا یہ مختلف چیزوں پر منحصر ہوتا ہے۔ مثلا اس موضوع کا مواد ہی میسر نہیں آتا، یعنی تاریخ کا آپ نے کوئی ایسا موضوع لے لیا ہے کہ اس کا مواد ہی کوئی نہیں ہے۔ مثلا آپ کہہ لیں کہ 10,000 سال پہلے انسانوں کی آپس کے تعلقات کیسے ہوتے تھے، ان کے نکاح و طلاق کے مسائل کیسے ہوتے تھے، تو وہ 10,000 پہلے کا آپ کو مواد ہی نہیں ملنا۔ اور اسی طرح اگر آپ کوئی ایسا موضوع لے لیں کہ جس کی آپ کو زبان نہیں آتی، یا آپ کوئی ایسا موضوع لے لیں کہ جو آپ کی لوکیلٹی میں نہیں آتا، آپ کی دسترس سے ہی باہر ہیں، دلچسپی آپ کو ہے۔ مثلا کوئی آدمی یہ لے لے کہ چاند پر نماز پڑھنے کے اصول و آداب کیا ہیں، تو وہ چاند پر جائے گا، وہاں پر جا کے کیا کرے گا؟ تو وہ آ، آ، یہ ایک اس کی رسائی سے باہر موضوع ہوگا۔ یہ میں جسٹ مثالیں دے رہا ہوں، وگرنہ موضوع میں دوسری خاصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ قابل تحقیق ہو، یہ محقق کی رسائی میں ہو، مواد میسر آتا ہو، محقق کو اس موضوع پر کام کرنے کی بنیادی فنون میں مہارتیں حاصل ہوں، زبان آتی ہو، وغیرہ وغیرہ، تو موضوع قابل تحقیق بھی ہو۔ یہ اس کی دوسری یعنی خاصیت ہے موضوع کی۔ تیسری خاصیت یہ ہے کہ علم میں اضافے کا باعث بھی ہو۔ علم میں اضافے کا باعث یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز پر پہلے سے کسی محقق نے کام کر لیا، اور آپ مکھی پر مکھی مارنے کے چکر میں ہیں، اور آپ اسی کو کاپی پیسٹ کرنے کے چکر میں ہیں، تو یہ کوئی تحقیق نہیں ہوتی۔ آپ اس موضوع کی کوئی نئی ڈائمینشن متعارف کروانا چاہ رہے ہیں، تو گویا کہ آپ نے کوئی کنٹریبیوٹ کیا، آپ نے کوئی اضافہ کیا۔
آپ کوئی ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اسی کام کو جو پہلے کوئی کر چکا ہے آپ اسی کو دہرانا چاہ رہے ہیں تو یہ کوئی تحقیق نہیں ہوتی. تو علم میں اضافے کا بھی باعث ہو، یعنی اس سے علم کی کوئی نئی شاخ، کوئی نئی جہت، کوئی نئی سمت بھی متعارف ہو اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہو. اچھا، اس کے بعد چوتھی اس کے میں خاصیت یہ ہوگی کہ موضوع قابل اشاعت ہو اور قارئین کی دلچسپی کا بھی ہو. قابل اشاعت، ہمارے استاد تھے وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ موضوع پر تحقیق یا کی گئی ہے جس موضوع پر، اس تحقیق کو چھپانے کی بجائے چھاپنے کی طرف نظر کرنی چاہیے. یعنی آپ نے تحقیق کوئی ایسی کر لی ہے کہ جس کو چھاپ نہیں سکتے بلکہ چھپا رہے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میں نے کیا لکھ دیا ہے، تو یہ کوئی تحقیق تو نہ ہوئی. تو موضوع ایسا ہو کہ اس میں آپ دوسروں تک اس کو پہنچائیں اور دوسرے اس کو پڑھنے میں دلچسپی بھی لیں. بہت سارے موضوعات ایسے یونیورسٹیوں میں پڑھے ہیں، یہ 3 3 4 4 5 5 سال لگائے اور پھر وہ یونیورسٹی کے ہی کتابوں کے نیچے دفن ہو گئے. وہ چھپے نہیں یا چھپنے کے قابل نہیں تھے. تو وہ 2 4 سال 5 سال وسائل لگا کے، صلاحیت لگا کے جس آدمی نے کام کیا تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ تو موضوع ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں، لوگ اس کو پڑھیں، اس میں دلچسپی ہو. اور دلچسپی کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے مسائل سے متعلق ہو، لوگوں کے کسی نہ کسی مسئلے کا اس میں حل ہو. جب آپ کسی مسئلے کا حل پیش کریں گے تو پھر لوگ دلچسپی سے اس کو پڑھیں گے بھی. تو یہ چوتھی خاصیت ہوئی موضوع میں. اور موضوع میں جو ضمنی خصوصیات ہیں، یہ دوسری طرف میں نے اس کی ایک لسٹ سی بنائی ہے کہ مواد تک رسائی ممکن ہو. ظاہری بات ہے آپ کو مواد ہی نہیں ملے گا تو آپ اس پہ کام کیسے کریں گے؟ پہلے کام نہ ہوا ہو، یہ بھی مکھی پہ مکھی مارنے والا یہ محاورہ بولا جاتا ہے کہ اگر پہلے کام ہو چکا ہے تو پھر آپ کو اس پر اپنی صلاحیت صرف کرنے کی، وقت صرف کرنے کی، وسائل صرف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کوئی ایسا کام کریں گے جس پہ پہلے سے کام نہیں ہوا. موضوع زیادہ وسیع نہ ہو. زیادہ وسیع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ کیونکہ محدود وسائل کے مالک ہیں، آپ کی صلاحیتیں محدود ہیں، تو آپ کو کام بھی ایک محدود دائرے میں اپنا بند کرنا چاہیے، تبھی آپ کوئی اچھا اور وقیح کام کر سکیں گے. اور اگر آپ نے اس کو اتنا پھیلا دیا ہے کہ آپ کی دسترس سے ہی باہر ہو چکا ہے تو یہ بھی اپنی صلاحیت کا ضیاع ہوگا. مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں جب طالب علم آتے ہیں تحقیق کے میدان میں نئے نئے، تو کیونکہ ان کو موضوع کے انتخاب کی پریکٹس نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں جی میں نے اسلامیات میں تحقیق کرنی ہے. اب وہ اسلامیات میں تحقیق کرنی ہے ٹھیک ہے، لیکن بھئی اسلامیات تو ایک پورا یعنی جنگل ہے یا پورا ایک دنیا ہے، تو آپ نے اسلامیات کے کس پہلو پہ جانا ہے؟ تو وہ پھر کہتے ہیں جی ہم نے قرآن پہ تحقیق کرنی ہے. بھئی قرآن بھی ایک وسیع موضوع ہے، قرآن میں قرات کے حوالے سے کرنی ہے، قرآن کی تفسیر کے حوالے سے کرنی ہے، قرآن کے احکامات کے حوالے سے کرنی ہے، قرآن کی امثلہ کے بارے میں کرنی ہے، قرآن کی حفاظت کے بارے میں کرنی ہے، قرآن کے متن کی ویلیڈیٹی کے بارے میں کرنی ہے، یا قرآن کے اندر بلاغت کے اسلوب کیا ہیں اس کے حوالے سے کرنی ہے، یا مکی اور مدنی صورتوں میں کیا کیا فرق ہیں اس حوالے سے کرنی ہے، قرآن کے موضوعات کیا ہیں اس حوالے سے کرنی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے موضوع کو وسیع اتنا نہیں کر لینا کہ آپ کی وہ رسائی سے یا اس کی ڈائمنشن اتنی ہو جائیں کہ آپ کسی ایک سمت میں کوئی محدود یا کوئی پن پوائنٹ کر کے کوئی چیز پیش نہ کرنے کے قابل نہ رہیں. تو موضوع وسیع نہیں ہونا چاہیے بلکہ موضوع محدود ہونا چاہیے. اس کو تحدید موضوع کہتے ہیں. تو موضوع کی تحدید کرنی چاہیے، اس کی ہم تھوڑی سی پریکٹس آگے کرتے ہیں. زیادہ عمومی نہ ہو. زیادہ عمومی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل کامن سینس میں آنے والی بات نہ ہو، کیونکہ وہ تو لوگوں کو کامن سینس ہی پتہ چل جاتی ہے. آپ اس میں کیا پیش کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو چیزیں لوگوں کو جرنلی معلوم ہے آپ نے وہی بیان
سرگردی ہیں تو اس میں اضافہ کیا ہوا، بلکہ کوئی ایسی بات ہو کہ جو علمی نوعیت کی ہو اور اس میں کوئی خصوصی چیز پیش کی گئی ہو کہ جو لوگ آپ کی محنت سے ہی جان سکے ہیں، آپ کی محنت کے علاوہ ان کو شاید اس کا پتہ نہ چل سکتا، تو عمومی نوعیت کا نہ ہو۔ تو اس کی مثال میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے، مثلا کوئی آدمی ہے، میں نے فقہ میں کام کرنا ہے، تو یہ اس کی یہ تینوں خصوصیات وسیع نہ ہو، عمومی نہ ہو، یہ اسی کی یعنی مختلف پہلو ہیں۔ یہ موضوع آ، یعنی محدود ہو، اچھا بہت زیادہ محدود بھی نہ ہو، مثلا آپ نے بہت جزوی کسی مسئلے پر اگر تحقیق کی ہے تو یہ ایک ایک پہلو سے تحقیق تو کہلا لے گی کہ چلیں آپ نے اس مسئلے کے کو تھوڑا سا اجاگر کر دیا، لیکن بہت جزوی مسائل میں اگر آپ چلے جائیں گے، بہت زیادہ اس کی تحدید کر دیں گے، اس کو لمیٹائز کر دیں گے، تو یہ بھی آپ کی تحقیق میں وہ چارم اور چاشنی ختم کر دے گا۔ مثال کے طور پہ آپ نے فقہ کا موضوع لے لیا اور اس میں آپ آ گئے وضو میں، پھر آپ وضو کے اندر آ گئے کلی کرنے میں، اور پھر آپ نے کلی کے فوائد پر مقالہ لکھ دیا، کلی کرنے کے کیا فائدے ہیں، طبی فائدے کیا ہیں، فلاں فلاں فلاں۔ تو یہ بالکل ایسا موضوع ہوگا کہ جو بالکل ہی ایک جزوی مسئلے پر ہے، اور اس پر اتنی زیادہ بال کی کھال اتارنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ جو بال کی کھال اتارنے والا کام ہوتا ہے کسی جزوی مسئلے کے اندر، یہ کوئی زیادہ پسندیدہ نہیں ہوتا۔ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیلی خاصیت ہے کہ انہوں نے اتنی زیادہ لے دے کی جزوی مسائل میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو کنڈیم کیا اور یہ فرمایا کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ پوچھو کہ اگر وہ ظاہر کر دی جائے تو تمہیں پھر بری ہی لگے۔ تو پھر ایسی تحدید کر کے اپنی صلاحیت صرف کرنا، اپنا وقت لگانا اور اس پہ تحقیق کرنا، یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں سمجھا جاتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو موضوع کی تحدید ہونی چاہیے، لیکن تحدید اتنی بھی نہ ہو کہ بالکل ہی معمولی سا اور جزوی سا مسئلہ آپ کی تحقیق کا موضوع بن جائے۔ تو اعتدال کے ساتھ موضوع کے انتخاب میں تحدید بھی ہونی چاہیے اور وسعت بھی آنی چاہیے۔ اچھا، جن موضوعات سے شدید جذباتی لگاؤ یا اناد ہو وہ بھی نہیں لینے چاہیے، کیونکہ ہم نے پیچھے محقق کے اوصاف میں ایک چیز پڑھی تھی کہ محقق غیر جانبدار ہونا چاہیے، وہ چیزوں کو ایک آزاد آدمی ایک آزاد ذہن کے ساتھ، ایک کھلے ڈلے ذہن کے ساتھ دیکھنے والا ہو، اور جانبداری کا مظاہرہ نہ کرے، تعصب کا مظاہرہ نہ کرے۔ تو جن چیزوں کے ساتھ آپ کا شدید جذباتی لگاؤ ہوگا تو آپ اس میں اپنی غیر جانبداری کو برقرار نہیں رکھ سکیں گے، یا اگر آپ کا اناد ہوگا اس کے ساتھ، آپ کی دشمنی ہوگی، تو ظاہری بات ہے کہ اس جذبے کے تحت آپ اس میں اپنی غیر جانبداری اور اپنی ذہن کی جو وسعت ہے اس کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ اور تحقیق کا جو مقصد ہوتا ہے کہ حق کو ظاہر کرنا، اس میں یہ چیزیں رکاوٹ بنیں گی۔ تو شدید جذباتی لگاؤ والے یا شدید دشمنی والے جو موضوعات ہیں، آدمی کو اس میں اپنی صلاحیت صرف نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں بہرحال اگر آدمی حتی الامکان کوشش بھی کرے تو پھر بھی ایک تہمت تو رہے گی باقی کہ بھئی یہ آدمی اس کے اگینسٹ تھا یا اس کے بہت زیادہ حق میں تھا، تو اس نے کیا اس میں بات کی ہوگی۔ تو بہت ساری باتیں لوگ آپ کے اس لگاؤ اور شدید جذباتیت کی وجہ سے پہلے سے ذہن میں رکھ کے آپ کی اس تحقیق کو دیکھیں گے، اور اس سے وہ چیزیں الیبوریٹ نہیں ہوں گی کہ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو موضوع ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ اعتدال کا تعلق ہو، موضوع ممنوع نہ ہو، یعنی جس سے شرعی طور پہ یا قومی سطح پہ منع کر دیا گیا ہے، تو آپ اس کو اگر لے لیں گے تو آپ اس کو چھاپ نہیں سکتے، لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ آپ اس کو اگر پیش کریں گے سامنے لوگوں کے، تو اس میں جو آپ کی رائے بنی ہے اس کا اظہار کریں گے، تو اس سے انتشار کا خطرہ ہوگا، آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔
تو ممنوع نہ ہو موضوع، تو اگر اس کو کسی جگہ پہ وہ ممنوع ہے تو اس کو لینا بھی اتنا مناسب نہیں ہے۔ آپ کی صلاحیت لگنی ہے اور صلاحیت کا کچھ فائدہ نہ ہو تو ظاہر بات ہے یہ کوئی مفید چیز نہیں ہے، تو موضوع ممنوع نہ ہو۔ جیسے شریعت کے اندر تقدیر پر بات کرنے سے منع کر دیا گیا، اللہ کی صفات، اللہ کی ذات پر بات کرنے سے منع کر دیا گیا، جادو سیکھنے سے منع کر دیا گیا۔ تو اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ سیکھے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، تو بھئی جس چیز سے منع کر دیا گیا پہلے ہی، مسٹری جو یہ یعنی ہاتھ کی لکیروں کا علم ہے، اس کے بارے میں حدیث میں منع کر دیا گیا، تو پھر آدمی ان چیزوں میں اپنا وقت کیوں لگائے؟ تو اسی طرح ہمارے ہاں کچھ چیزوں سے قومی سطح پہ منع کر دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنی، اگرچہ وہ ایک خاص تناظر میں منع کیا گیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال اگر آپ اس سے بچ جائیں تو یہی زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ تو یہ ممنوع نہ ہو موضوع جو جو آپ لے رہے ہیں اس میں تحقیق کرنے سے روکا نہ گیا ہو، تو یہ موضوع کی ایک چند خصوصیات ہیں، اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں خصوصیات، لیکن یہ بڑی بڑی خصوصیات ہیں۔ اس کو اگر ملحوظ رکھ کے آپ موضوع کا انتخاب کریں گے تو آپ کی تحقیق ویلڈ ہوگی، آپ کی تحقیق معاشرے کے لیے مفید ہوگی، آپ کی تحقیق آپ کے اپنے کام آئے گی، آپ کو اسے چھپانا نہیں پڑے گا، بلکہ آپ فخر کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ کا قیمتی وقت جو زندگی آپ نے لگائی ہے وہ کسی مفید کام میں صرف ہوگی اور اس کا آپ کو بینیفٹ بھی ملے گا۔ اور اگر ان چیزوں کو اگنور کر کے آپ نے کوئی ایسا موضوع لے لیا ہے کہ جس کا نہ آپ کو فائدہ نہ سوسائٹی کو فائدہ، تو ظاہر بات ہے کہ یہ وقت کے ضیاع کے علاوہ کوئی نتیجہ نہیں نکالے گا۔ تو یہ ایک یعنی حصہ ہے موضوع کے انتخاب، یعنی موضوع کی خصوصیات کا۔ اس سے آگے موضوع کے انتخاب کا ایک مثال کے طور پہ ایک طریقہ کار ہے، میں اس کو بیان کر دیتا ہوں، پھر ہم اس پہ کچھ سوالات کر لیں گے اور پھر آپ کو ایک اسائنمنٹ دیں گے اگلی کلاس کے لیے، تو انشاءاللہ العزیز اس سے ایک پریکٹس ہو جائے گی موضوع کو منتخب کرنے کی۔ مثلا موضوع کے انتخاب کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے، اپنے ذہن کو دیکھیں، تنہائی میں بیٹھیں، ذرا غور و فکر کریں، اپنی رجحانات دیکھیں، آپ اپنی صلاحیت دیکھیں اور اپنی دلچسپی طے کریں۔ آپ سائنسز میں ہیں تو سائنسز میں بہت ساری فیلڈ ہیں، مثلا آپ اگر فزکس میں ہیں تو فزکس میں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں سے کسی ایک کا آپ کو انتخاب کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ کیمسٹری میں ہیں تو کیمسٹری میں آرگینک ان آرگینک یہ دو بڑی بڑی شاخیں ہیں، پھر اس کے بعد ان کے فردر نیچے شاخیں ہیں، تو آپ کس میں جانا چاہتے ہیں؟ تو اسی طرح اگر اسلامیات میں ہیں تو اسلامیات میں بھی اسلامیات کا جیسے میں نے پہلے مثال دی ہے بہت ساری شاخیں ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے اپنی دلچسپی متعین کرنی ہے خود، اور اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا غور و فکر کرنا چاہیے، اپنے آپ کا ذرا میڈیٹیشن کر لینی چاہیے، اور اگر آپ کو مشورے کی ضرورت ہے تو پھر مشورہ بھی کرنا چاہیے کسی ایسے صاحب علم آدمی سے، جو استاد ہو سکتا ہے، وہ والد ہو سکتا ہے، وہ کوئی دوست ہو سکتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ ڈسکس کریں اور اس کو بتائیں کہ بھئی میرا یہ چیزیں ہیں اور میں اب تحقیق کے میدان میں آ رہا ہوں، میں نے کسی موضوع کا انتخاب کرنا ہے، تو مجھے کس طرف جانا چاہیے؟ تو کبھی کبھی کسی بڑے کی، کسی استاد کی رہنمائی سے بھی آدمی اپنی لائن متعین کر لیتا ہے، اور لیکن زیادہ تر کامیاب محقق وہی ہوتے ہیں جو اپنی لائن خود متعین کرتے ہیں۔ اب اگر آپ اپنی لائن خود متعین کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو چیزوں کو دیکھنے پرکھنے کی کا ادراک ہے، آپ چیزوں کو اپنی دلچسپی کو یا چیزوں کو اس طرح لے سکتے ہیں کہ آپ ان کا تجزیہ کر کے یہ طے کر لیں کہ میں اس میں کام کر سکتا ہوں اور یہ میرے کام کا نہیں ہے، وہ تجزیہ آپ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی خود ہی اس کا تعین کر لے، اور پھر آپ اہل علم سے، ماہرین سے مشورہ کریں گے
تو وہ آپ کو کوئی اچھا مشورہ دینے کے بھی کی پوزیشن میں ہوں گے. لیکن اگر آپ خود ہی کلیئر نہیں ہیں تو پھر آپ کو ذرا زیادہ محنت کرنی پڑے گی، زیادہ لوگوں کے ساتھ بیٹھک کرنی پڑے گی، اور پھر جن لوگوں سے آپ مشورہ لے رہے ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ زیادہ لمبی گفتگو کرنی پڑے گی تاکہ وہ آپ کے رجحانات کو کا تعین کر کے آپ کو درست مشورہ دے سکیں. تو یہ دونوں پروسیس ہو سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ خود تعین کر لیں پھر مشورہ کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی اہل علم کی مجلس میں بیٹھیں اور اس کی گفتگو سے اپنے لیے اس کے مشورے سے اپنے لیے کوئی موضوع طے کر لیں، اپنی دلچسپی بنا لیں. اگر دلچسپی کوئی نہیں ہے تو اپنی دلچسپی بنا لیں. بہت ساری جگہ پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی استاد کی ڈائریکشن سے آدمی اپنی دلچسپی بنا لیتا ہے. مثلا استاد نے یہ بتایا کہ بھائی دیکھیں ان شعبوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ نے استاد سے یہ پوچھا کہ استاد جی میں حاضر ہوں، بتائیں کس میں کام کروں. تو وہ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ بھائی اس میں کام کرو. آپ نے بس آنکھیں بند کی اور اس میں لگ گئے. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں اسلامیات میں مدرسے کے ماحول میں بہرحال زیادہ تر یہی طریقہ چل رہا ہے. وہ عقیدت اور تعلق جو استاد کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ آدمی کو اس میدان میں آگے بڑھنے پر مجبور کر دیتا ہے. مثلا ہمارے استاد ہیں مولانا آزاد الرائے صاحب. وہ جب آج کل ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 2-4 سال سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے سے، جو نئے فضلاء آتے ہیں اور وہ ان سے مشورہ لیتے ہیں کہ ہمیں آگے پڑھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو استاد جی ان کو لا پڑھنے کا مشورہ دیتے ہیں، یعنی LLB وغیرہ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ یہ کریں. اب یہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ ان کی اپنی دلچسپی ہے کہ اگر مولوی کو یہ قانون کے معاملات صحیح سمجھ نہیں آئیں گے تو وہ بہت ساری جگہ پہ آ، جاہل ثابت ہو جائے گا. تو آج کل کے دور میں یہ ایک روزگار کا ذریعہ بھی ہے، اور پھر ملکی سسٹم کو سمجھنے کے لیے بھی اس کو یعنی ملکی نظام میں مولوی کو دخیل کرنے کے لیے اگر اس کو لا پڑھا دیا جائے، ڈگری اس کے پاس آ جائے تو وہ ایک اتھارٹی میں آ جاتا ہے. تو اس لیے اس کو پڑھنا تو بہت ساری جگہ پہ وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے. لاہور میں ایک جگہ پہ ہمارے اسیلیہ مسجد کے مولانا صاحب ہیں. ان کو استاد جی نے باقاعدہ اس بات پہ بلکہ وہ استاد جی کے ساتھ ایگری کر لیا انہوں نے کہ ہم مدرسے کے طلباء کو فائنانس کریں اور ان کو لا کالجز میں ایڈمیشن دلوائیں. اور انہوں نے یہ کام شروع بھی کیا اور کچھ اسٹوڈنٹ کو انہوں نے پچھلے سال ایڈمیشن یعنی اپنے خرچے پہ لے کر بھی دیا اور وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اب یہ ایک استاد ہے جو اپنے شاگردوں کو ایک ڈائریکشن دے رہا ہے، اور استاد جو شاگرد ہے اب اس نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے، لیکن وہ ڈائریکشن اپنے ذہن سے لینے کے بجائے اپنے استاد کی عقیدت اور ان کے فکر مندی کو دیکھ کے اپنے ڈائریکشن متعین کر رہا ہے. ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے. لیکن زیادہ بہتر طریقہ بہرحال پہلا ہی ہے کہ آدمی اپنی سمت خود متعین کر لے، اپنی دلچسپی کا خود تعین کرے اور اپنی تحقیق کا میدان خود منتخب کرے، اور پھر جا کے مشورہ کرے اور اس میں پیوریفائڈ موضوع یا پیوریفائڈ کوئی چیز اپنے لیے متعین کر کے تو اس میں اپنی صلاحیت صرف کریں. تو پہلا طریقہ، سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنی دلچسپی طے کریں گے. وہ خود طے کر لیں گے بہت اچھا، اگر نہ آپ کسی ماہر سے بیٹھ کے مشورہ کر کے اس کے ساتھ گفتگو کر کے اس کے لیکچرز لے کے آپ اس سے طے کر لیں گے تو یہ بھی ٹھیک ہے. تو میدان تحقیق کا طے کرنا مثلا قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، فقہ کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ. تو اگر آپ نے مثلا کوئی میدان طے کر لیا کہ میں نے قرآنیات میں آگے بڑھنا ہے تو اس میدان میں کسی ایک پہلو کا انتخاب کریں. اچھا میں جہاں پہ بیٹھا ہوں یہ بالکل مسجد کا سپیکر قریب ہے، تو اذان ہو رہی ہے، تو 2-3 منٹ اذان کے لیے آپ انتظار فرمائے. اذان کے بعد ہم شروع کرتے ہیں. ہم یہ دوسرے پوائنٹ پہ بات کر رہے تھے کہ آپ نے کسی ایک میدان کا، کسی ایک پہلو کا انتخاب کر لیا. مثلا میں قرآنیات پہ کام کروں گا تو پھر قرآنیات میں آگے مزید اس کی جو
डायमेंशंस हैं, आप उसको देखें कि कुरानियात में एजाजुल कुरान है, कससुल कुरान है, बलागतुल कुरान है, कुरान करीम की हिफाजत है, वगैरह वगैरह। ये मुख्तलिफ आप इसके डायमेंशंस बना सकते हैं। तो आप इन सब में बैक वक्त काम नहीं कर सकते, एक वक्त में आपको किसी एक पहलू को ही लेना होगा। तो मसलन आपने एजाजुल कुरान का इंतखाब कर लिया, तो एजाजुल कुरान में आपने फिर इसको मजीद आप यानी इसको महदूद कर सकते हैं। गोया कि आपने कुरानियात में मौजू को महदूद करके, लिमिटाइज करके एजाजुल कुरान में बंद कर लिया अपने लिए। फिर एजाजुल कुरान के आगे मजीद इसकी तहदीद की जा सकती है। मसलन ये कहा जा सकता है इजाजुल कुरान के मुख्तलिफ वजूह, ठीक है, किसी एक वजह पर बात कर लें। या एजाजुल कुरान के जदीद वजूह, कुरान करीम मोजज़ा है, तो उस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला ने इसके मोजज़ा होने के लिए चैलेंज किया था कि लाओ भाई इस जैसी किताब, फ़अतू बिहदीस मिस्ली, फ़अतू बिसूरत मिस्ली, वगैरह वगैरह। ये अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये चैलेंज दिया था, तो चैलेंज पूरा नहीं हो सका। तो क्या आज भी कुरान करीम जैसी इबारत लाने का ही यानी चैलेंज है? तो आज का एजाज क्या है? तो आप इसको देखना चाह रहे हैं तो इसकी जदीद वजूह पर बात कर लें, तो ये एक मजीद इसकी तहकीक हो जाएगी। अच्छा, इसको अगर आपने मजीद महदूद करना है तो उसमें मजीद भी तहदीद हो सकती है, जैसे कि एजाजुल कुरान के हवाले से जदीद मुफस्सिरीन कुरान का नुक्ता नज़र। बहुत सारे लोगों ने मुफस्सिरीन ने इस पर बात की है। जितने मसलन हमारे दौर के जो तफासिर हैं, पिछले जो 150-200 साल में लिखी गई, आप उर्दू तफासिर कर लें या आप अरबी तफासिर कर लें, तो ये भी तहदीद हो सकती है। उर्दू तफासिर में एजाजुल कुरान के हवाले से मुफस्सिरीन का नुक्ता नज़र, या आप इसमें दौर का दौर को की तहरीर कर सकते हैं। मसलन गुज़िश्ता सदी में, आप कहते हैं 20वीं सदी में या 19वीं सदी में या 18वीं सदी में, आप ये कह लें। आप ये कह लें कि कुरून उला में, अगर कदीम मुफस्सिरीन का देखना है तो आप कह लें कुरून उला में, जो ताबीन तबा ताबीन का जमाना था, आप उसमें कह लें। तो इसको गोया के मजीद महदूद भी किया जा सकता है, वो दौर के एतबार से भी हो सकता है, वो जुबान के एतबार से भी हो सकता है। मसलन जो अरब मुफस्सिरीन है उनका क्या ख्याल है, और जो उर्दू के मुफस्सिरीन है उन्होंने उसमें क्या कंट्रीब्यूट किया है। तो अब ये एक मौजू जो आपने कुरानियात लिया था, उसमें कुरानियात में एक पहलू लिया, उस पहलू में फिर आपने मजीद तहदीद की, फिर उसमें मजीद तहदीद की दौर के एतबार से, जुबान के एतबार से। तो अब आपका एक प्योरीफाइड और महदूद लिमिटाइज्ड जो टॉपिक है वो आपके सामने आ गया। अब आप जब तहकीक करेंगे तो ये बड़ी ही पिन पॉइंट और वैलिड तहकीक होगी, और आपको पता होगा कि आपने इस दायरे में रहना है। ये आपका मौजू है, इसके बाहर आपने नहीं जाना। बाहर का जो मबाहिस हैं वो आपके मौजू से खारिज हैं। तो अब आप जो सर्फ करेंगे वक्त अपना, वो बिल्कुल सही जगह पे, सही डेस्टिनेशन को सामने रखते हुए आप लगाएंगे, और इससे फिर आपको भी फायदा होगा और उम्मत को भी फायदा होगा। मसलन हमारे यहाँ एक मुअर्रिख गुजरे हैं, ये कुछ अर्सा पहले उनका इंतकाल हुआ, कराची के थे, अबू सलमान शाहजहानपुरी। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, और उनका हम उनसे मुलाकात करने के लिए गए, तो उन्होंने जमीयत उलमाए हिंद की तारीख पर काम किया, और उनका जो उन्होंने अपना यानी दौर तय किया हुआ था, उस पार्टीशन से पहले तक का था। वो कहते थे कि पार्टीशन के बाद का जो दौर है मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। तो उन्होंने सारी जिंदगी जो काम किया, बड़ी उम्र में फोत हुए, बूढ़े आदमी थे जब हम गए, कराची पढ़ते थे हम। तो उस वक्त वो बूढ़े थे, यानी बड़ी मुश्किल से उनको यानी उठना बैठना भी मुश्किल था, लेकिन अपनी तहकीक को किताबें किताबें इर्द गिर्द, और बस लगे हुए हैं उसी में मगन है। उन्होंने बड़ी अच्छी और बड़ी मुस्तनद किताबें लिखी, लेकिन उन्होंने अपने लिए जो दौर तय किया हुआ था वो जमीयत उलमा हिंद की तारीख पार्टीशन से पहले तक की। उन्होंने पार्टीशन के बाद की किसी चीज पर कोई चीज नहीं लिखी।
اگر کہیں پہ کوئی مختصر سا تبصرہ آیا بھی ہے تو وہ ضمنی انداز میں آیا ہے۔ اصلاً ان کا جو موضوع تھا وہ پارٹیشن سے پہلے کا کی جو تاریخ ہے وہی تھا۔ تو اب دیکھیں یہ جب انہوں نے ایک موضوع اپنے لیے منتخب کر لیا، اس کو لمیٹائز کر لیا، پھر اس پہ ساری زندگی صرف کر دی، اور اب ان کا جو کام سامنے آیا وہ بہت زیادہ ویلڈ اور مستند ہے، اور وہ حوالہ ہے کہ یہ ان کی کتاب ہے، انہوں نے جو کام کیا ہے وہ اس موضوع پر کیا ہے، اس پوائنٹ پہ کیا ہے، اور یہ ویلڈ ہے، اور اس کا فائدہ بھی ہے۔ آج اگر پارٹیشن سے پہلے کی جمعیت علماء ہند کی تاریخ پر کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے تو ان کی کتابیں بطور حوالہ کے استعمال ہوں گی۔ تو یہ موضوع کو بہترین انداز میں منتخب کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، آپ لوگوں کو کوئی حوالے کی کتاب دے کر جاتے ہیں، آپ لوگوں کو کوئی مفید کام ان کے حوالے کر کے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اور بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ جس پہ لوگوں نے کام کیا، اور انہوں نے پھر اسی پر کام کیا اور اسی موضوع پر محدود رہے، اپنا وقت اسی میں صرف کیا، اس کے باہر نہیں گئے، اور جب ان کا کام سامنے آیا تو وہ کام ایسا تھا کہ پھر صدیاں اس کام سے فائدہ اٹھایا جاتا رہا۔ تو آج بھی اگر کوئی آدمی تحقیق میں کوئی ویلیو ایڈیشن کرنا چاہتا ہے، کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے، تو اس کو اس سارے پروسیس سے گزر کے اپنے رجحان کے مطابق اپنے موضوع کا انتخاب کرنا ہوگا، پھر وہ کوئی ایسی مفید چیز دے کر جائے گا۔ میں جب پی ایچ ڈی کا موضوع تلاش کر رہا تھا تو میں نے اپنا رجحان یہ طے کر لیا تھا کہ میں نے حدیث پہ کام کرنا ہے، اور پھر میں نے اساتذہ سے مشورہ کیا، اور مولانا عمار خان ناصر صاحب، یہ ہمارے استاد بھی ہیں اور ہمارے پی ایچ ڈی کے کلاس فیلو بھی ہیں، تو ان کو میں نے کہا کہ استاد جی میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں حدیث پہ اس طرح کام کروں کہ حدیث کا ذخیرہ ایک دفعہ میری نظر سے گزر جائے، کرنا تو ہے ہی، تو ذخیرہ ایک دفعہ دورے میں تو ایک دفعہ پڑھ لیا تھا وہ قرات کے ذریعے، لیکن میں اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ نظر سے گزارنا چاہتا ہوں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ مولانا انور شاہ کشمیری کی کتابیں ہیں، ان کی امالی ہیں، تو انہوں نے وہ بڑے محدث ہیں، تو ان کی کتابوں پہ آپ کام کر لیں، ان کے فقہ الحدیث پہ کام کر لیں۔ تو اب میرے لیے یہ ایک بنا بنایا موضوع مل گیا کہ حدیث میں فقہ الحدیث پہ کام کرنا ہے، روایتی حدیث پہ کام نہیں کرنا، اصول حدیث پہ کام نہیں کرنا، حدیث کی جو کتابیں ہیں وہ کیسے کیسے ارتقاء پذیر ہوئی ہیں اس میں میں نے کام نہیں کرنا، حدیث کی تاریخ پہ یعنی کہ میں نے کام نہیں کرنا، میں نے کس پہ کام کرنا ہے کہ فقہ الحدیث پہ، یہ بھی ایک بڑا ٹاپک ہے۔ پھر فقہ الحدیث میں ایک بیدار مغز اور بڑے ماہر محقق محدث ان کو منتخب کر لیا کہ بھئی ان کا جو فقہ الحدیث میں کام ہے اس پہ کام کرنا ہے، اور پھر میں نے وہ جو مقالہ لکھا وہ پھر پن پوائنٹ کر کے ان کی کتابوں پر فوکس رہا۔ تو جب آپ اس طرح موضوع محدود کر کے منتخب کر لیتے ہیں تو آپ ذہنی انتشار سے بھی بچ جاتے ہیں، اور جب تک محقق ذہنی انتشار کا شکار رہے گا وہ اپنی تحقیق کو کسی اچھے پیرائے میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ آج کی گفتگو میں ہم نے بات کی ہے موضوع کی خصوصیات پر اور موضوع کے انتخاب کے طریقہ کار پہ۔ اس حوالے سے آپ حضرات کا کوئی سوال ہو تو بسم اللہ کیجئے، آپ کر لیں، ریز ہینڈ کر لیں، پھر ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو جی، کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو بتائیے۔ سوال نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تو آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہے یہاں پھر کچھ بھی سمجھ نہیں آیا اگر کچھ کچھ سمجھ میں آئے تو کچھ کچھ سمجھ میں نہیں بھی آتا، تو اس کے لیے پوچھنا پڑتا ہے۔ اچھا، السلام علیکم استاد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ڈاکٹر صاحب خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی استاد صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ عام طور پہ ہم جب ریسرچ کرتے ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، جی تو جی کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف اپنے مسلک
کے لٹریچر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہاں جی. تو آپ نے یہاں لکھا ہے کہ ہمیں کافی اوپن مائنڈیڈ ہونا چاہیے اور ہوں. وسیع لٹریچر کو دیکھنا چاہیے. مگر اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم اپنے مسلک کے علاوہ لٹریچر نہیں دیکھتے، اس کے علاوہ دوسری زبانوں میں بھی لٹریچر ہم نہیں دیکھتے. تو اس کی کتنی اہمیت ہے؟ بہت جزاک اللہ خیرن، آپ نے توجہ دلائی ہے. ہم نے پچھلی کلاس میں اس پہ بات کی تھی کچھ، کہ جو محقق ہو وہ غیر جانبدار ہو، اور غیر جانبدار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ غیر مقلد مزاج کا ہو. غیر مقلد مزاج کا مطلب ہمارے ہاں اگر مسلکی بنیاد پہ نہ لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اوپن مائنڈیڈ ہو، یہی جو آپ نے فرمایا. یہ اتنا اہم پوائنٹ ہے کہ آپ کی ساری تحقیق کا بسا اوقات دار و مدار اسی پہ ہوتا ہے. مثلاً میں نے حدیث پہ اگر کام کرنا ہے اور ایک خاص پیرائے میں کرنا ہے، ایک خاص دور کی دیکھنا ہے. مثلاً میں نے جیسے مثال دی مولانا انور شاہ کشمیری، ان کے کام کو دیکھنا ہے، تو ان کے کام کو، وہ کام کوئی خلا میں تو نہیں ہے. وہ انہوں نے اپنے کام میں کسی پر تنقید کی ہے، کسی کی تائید کی ہے، تو وہ تنقید اور تائید کے پیمانے کیا تھے، ان کے دور کی جو بحثیں تھیں وہ کیا تھیں. انہوں نے اپنے دور میں جو ان کے معاصر مقابل تھے وہ کون تھے، ان کی علمی مقام اور مرتبہ کیا تھا. میں اگر ان چیزوں کو نہیں سمجھتا تو میرا کام ان پہ یہ میری رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ میں نے اس ماحول کو تو سمجھا ہی نہیں کہ جہاں پر بیٹھ کے مولانا انور شاہ کشمیری نے حدیث پر بات کی ہے. اور اس کے لیے مجھے ضروری ہے کہ سمجھنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا کہ ان کا جو حدیث کے حوالے سے جو اہل حدیث حضرات ہیں ان کے ساتھ مکالمہ رہا. انہوں نے فقہ حنفی کو حدیث کے دلائل سے مدلل کیا. یعنی ان کے کام کا ایک پہلو یہ ہے کہ انہوں نے فقہ حنفی کو حدیث سے ثابت کرنے کے لیے کام کیا. اب ان کو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا ان کا یہ کام یہ ایسا ہے کہ اس کی ضرورت تھی، یا پھر جو ان کے مد مقابل تھے ان کی آراء کے مقابلے میں ان کی رائے یا کسی بھی مسئلے میں کیا وہ واقعی درست رہی ہے، یا وہ علمی پیمانے پر پورا اترتی ہے؟ انہوں نے کہیں پر کھینچا تانی تو نہیں کی، کہیں حدیث کو کھینچ تان کے فقہ حنفی کے مطابق تو نہیں کرنے لگے. اس کے لیے مجھے لازماً اس اپنے تنگنائے اور اس دائرے سے باہر نکلنا پڑے گا، اور مجھے اپنا ذہن غیر جانبداری کی طرف لے کر جانا پڑے گا. دیانتداری کا تقاضا یہی ہوگا. میں جب کام کر رہا تھا تو اس میں بہت ساری جگہ پہ مولانا انور شاہ کشمیری خود فقہ حنفی یا حنفی فقہا پر تنقید کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ حنفی فقی نے یہ جو بات کی ہے یہ بالکل بے بنیاد ہے. وہ یہ تنقید کرتے ہیں. تو وہ تنقید کیسے کر رہے ہیں کہ اگر وہ اپنے مسلک میں ہی بند رہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں تو ہر حنفی مسئلے کی تائید ہی کرنی ہے بس، ان کا مسلک ہے. لیکن وہ تو تنقید کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں امام شافی کا موقف ٹھیک ہے، اس میں جو دیگر فقہا ائمہ ہیں ان کی رائے ٹھیک ہے حدیث کی بنیاد پہ، یہاں پہ احناف کی رائے کمزور ہے. تو اگر آپ صحیح تحقیق کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اپنے مسلک سے علمی اعتبار سے اٹھ کے دیکھنا ہوگا چیزوں کو. تو اگر آپ اسی تعصب میں رہیں گے تو ظاہری بات ہے کہ آپ کی تحقیق اس طرح نہیں ہوگی. وہ ایک مناظر کا مناظرہ تو ہو سکتا ہے لیکن ایک محقق کی تحقیق نہیں ہو سکتی. مناظر نے مناظرے میں بہرحال اپنی ٹانگ اوپر رکھنی ہوتی ہے، اس کے لیے چاہے اسے کچھ بھی کرنا پڑے. تو پھر وہ مناظر کا مناظرہ ہوگا، وہ محقق کی تحقیق نہیں ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب. جی استاد صاحب، آپ نے بہت اچھی طرح وضاحت فرما دی. میں اس میں ایک مثال دینا چاہ رہا تھا. جیسے اسلامک بینکنگ ہمارے یہاں رائج ہے. اب جی جو جی. اسلامک بینکنگ کو پروموٹ کرنے والے ہیں اور جو اس سسٹم کا حصہ ہیں، تو کئی دفعہ وہ اس بات کا تاثر دیتے ہیں کہ جیسے یہ بالکل ایک اجماعی مسئلہ ہے، اس میں کوئی دوسری ہاں. رائے نہ ہے.
تو یہ کئی دفعہ جو ہے نا وہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ حالانکہ خود دیوبند میں ہی اس میں کافی خود مولانا تقی عثمانی صاحب کے استاد محترم اور مولانا عبدالرزاق اسکندر صاحب، مفتی جی ضرب علی خان صاحب، اور کئی جو غیر مقلد علماء بھی ہیں جیسے مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار، ذاکر نائک، مطلب یہ جی کافی ساری آرا موجود ہیں، مگر اس طرح کہہ دیا جاتا ہے کہ اس پہ بالکل اجماع ہے، اور اس پہ کوئی بھی بات کر رہا ہے تو وہ اجماع کے خلاف کر رہا ہے۔ ہاں بالکل، بلکہ بنوری ٹاؤن سے جو نقد چھپا ہے اس پہ، ان کے سائٹ پہ موجود ہے، وہ بہت اچھا ہے، مضمون ہے، ویب سائٹ پہ موجود ہے، تو وہ بہت ٹو دا پوائنٹ انہوں نے تحقیق کی اور بڑی ویلڈ ہے، اور جو اعتراضات بنتے ہیں وہ انہوں نے بڑی اچھی طرح ایلیبوریٹ کیے ہیں، اور وہ واقعی اعتراضات ہیں بھی۔ تو اس کو یہ کہنا کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ وہی غیر جانبداری کا نہ ہونا ہے۔ اچھا، یہ کون بات کر رہے ہیں؟ اجمل صاحب، وہ کہہ رہے ہیں آئی وڈ لائک ٹو ہیو یور ریسرچ کنسلٹیشن فار اے میگا پروجیکٹ ان اسلامک ہوم مدرسہ سسٹم۔ اچھا، جی جی، ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ، بات کر لیتے ہیں اس پہ، بلکہ یہاں پہ ڈاکٹر سلمان صاحب، سلمان احمد شیخ صاحب، یہ بینکنگ میں ان کی پی ایچ ڈی بھی ہے، فائنینس میں، اکنامکس میں، تو اگر کوئی ان سے بھی استفادہ کرنا چاہے، باقی بھی لوگ بڑے وکیل اور علماء ہیں، ان سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے، میں بھی حاضر ہوں انشاءاللہ العزیز۔ ہاں جی، اور کسی کا کوئی سوال ہو تو بتائیے۔ اچھا، اگلی کلاس میں ہمارا خاکہ نگاری ہے، کہ آپ نے کوئی موضوع منتخب کیا اور اس پہ پھر آپ نے ایک خاکہ بنانا ہے کہ جس کی پیروی کرتے ہوئے آپ اپنی تحقیق کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ اسے روڈ میپ کہہ لیں، آپ اسے سائناپسس کہہ لیں، آپ اسے خطہ کہہ لیں، ابواب بندی کہہ لیں، پہلے میں یہ کروں گا، پھر یہ کروں گا، پھر یہ کروں گا، یا موضوع پر کام کرنے کی ترتیب کہہ لیں، تو یہ سب چیزیں اس میں ایک ہی چیز کے کئی نام ہو سکتے ہیں۔ تو اس پہ ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن وہ اگلے لیکچر میں ہم جو پہلا تقریباً 15-20 منٹ صرف کریں گے، وہ آپ حضرات اپنا کوئی ایک موضوع بطور پریکٹس کے منتخب کر کے آئیں گے۔ مثلا یہ جو ہم نے لیکچر لیا ہے اس میں موضوع کی خصوصیات پڑھی ہیں، موضوع کے انتخاب کا مختصر سا طریقہ پڑا ہے، تو آپ اپنے دلچسپی کے مطابق کوئی ایک موضوع جو ان سب مراحل سے گزر کے، یعنی یہ ایک ذہنی مشق، مائنڈ گیم ہے، کہ آپ نے اس کو کر لینا ہے اپنے لیے منتخب۔ پھر ہم ون بائی ون کچھ لوگوں کا موضوع یعنی یہاں پہ ڈسکس کریں گے، اس پہ سوالات کریں گے، یا آپ نے یہ کیوں منتخب کیا، آپ کی دلچسپی کیا ہے، آپ نے اس کی یہ والی ڈائمینشن کیوں نہیں لی، یہ والی کیوں لی ہے، یہ تو بہت وسیع ہے، اس پہ کام تو آپ کو 10 سال لگیں گے، تو کیا آپ 10 سال اس پہ کام کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم اس کو انشاءاللہ العزیز یہاں پہ آپ حضرات کا جو منتخب شدہ موضوع ہوگا، ہم اس کو یہاں پر ڈسکس کریں گے۔ امید ہے کہ اس سے بھی موضوع کے انتخاب کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ذرا مزید اچھے طریقے سے سمجھنے میں یعنی مدد ملے گی۔ تو آپ جتنے بھی شرکاء ہیں جو چلے گئے، ان کو بھی میں گروپ میں بھی ایک میسج کر دیتا ہوں، تو آپ حضرات بھی کوئی موضوع لے لیں، انشاءاللہ ہم اس کو کلاس میں ڈسکس کریں گے، اور پھر یہ جو آخری ہمارا لیکچر ہے، اس کو کہ موضوع کی تبویب کیسے کرنی ہے، خاکہ کیسے بنانا ہے، اس پر تھوڑی سی بات کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور ہمارا یہ جو موٹا موٹا اصول تحقیق کا ہم نے موضوع لیا تھا، اس پہ ہمارے لیکچر مکمل ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کی ایک پریکٹس ہے کہ جو آپ نے اپنے لیے موضوع سلیکٹ کیا ہے، آپ اس پہ کوئی 20-30-40 صفحے کا ایک مختصر سا مقالہ لکھ کے وہ ہمیں سینڈ کریں گے، ہم اس کو پھر ایویلویٹ بھی کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو اگر کوئی مزید سوال نہیں ہے تو ہم کلاس یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔
انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے جی حضرات علماء کرام، اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم ملیں گے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.